बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, गज़ा के लोगों के मुज़ालिम के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया और उसमें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज कर दिए गए। उसमें जितने भी मर्द व ख़वातीन ने हिस्सा लिया और इसमें जो जमात इस्लामी की जानिब से सेनेटर रहे मुश्ताक अहमद साहब, उनके जो है वो उनको भी नामज़द कर दिया गया। तो ये इसराइल के ख़िलाफ़ बेसिकली हमला किया गया था, एहतजाज किया गया था। जो हमले किए जा रहे हैं गज़ा के मुसलमानों के हवाले से, वहाँ पे एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में और इस पे पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, उसकी जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है उन तमाम अफराद पर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने गुफ्तगू की टैक्स एक्सीनेशन अवार्ड्स की तकरीब में। उन्होंने कहा कि कशकोल हम जो है उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन हम वैसे भी अगर उनके पास जाते हैं कहीं पे भी तो समझा ये जाता है कि कहीं ना कहीं इनकी बगल में फिर भी कशकोल भरा होगा। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम में गए हैं, कर्जे लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं और उन्होंने कहा कि हमें मुनफरद जो है वो टैक्स पॉलिसी लाना होगी और FBR को डिजिटलाइज किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हुकूमत के ऐलानात नहीं बल्कि इकदामात किए जाएंगे। दूसरी जानिब बिशाम में एक हमला हुआ जिसमें चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया और ये CPEC से रिलेटेड और CPEC को निशाना बनाने की कोशिश की गई। किस तरह से ये तमाम मामलात हैं, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें वारिस रज़ा साहब हैं, रज़ा सैयद साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा हमें ज्वाइन करेंगी। रज़ा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इसराइल की जो बर्बरियत है गज़ा में, उस हवाले से एहतजाज किया गया इस्लामाबाद में और वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज कर दिए गए और नामजद किया गया है मर्दों ख़वातीन को। किस नज़र से देखते हैं इस वाक़े को, क्या नुक्ता नज़र होगा आपका इस पे? जी शुक्रिया। देखें, आप जिस वाक़े की जानिब निशानदेही कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा यानी डिटेल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आम तौर से इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए या पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए कुछ जगह मखसूस हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, और वो पूरे साल के 12 महीने की बुनियादों पर वो जगह होती हैं। और इस्लामाबाद क्योंकि एक कैपिटल शहर है मुल्क का, इसलिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ज़्यादा हसासियत जो है ना उसको मलूज़ खातिर रखा जाता है। गो के रखा हर शहर में जाना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद में बहरहाल निस्बतन ज़्यादा है। कराची में आमतौर से हमने देखा है कि अगर कोई एहतजाज वाली सूरत हाल होती है तो जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो किसी भी सड़क के ऊपर आ जाते हैं और रास्ता रोक लेते हैं और ट्रैफिक वगैरह रोक लेते हैं, और फिर वो एक पूरे शहर के शहरियों के लिए एक वबाल जान बन जाता है सड़कों का बंद होना। तो इस्लामाबाद को क्योंकि एक प्लान्ड शहर है, इसलिए यहाँ पर तमाम तर जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं उनके लिए लोकेशंस और जगह सारी पहले से स्पेसिफाइड है। अच्छा, मामला चाहे गजा का हो या मामला कोई और हो, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए आया है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा जो इंतजामिया की तरफ से, ज़िला इंतजामिया की तरफ से, शहरी इंतजामिया की तरफ से जो प्रोसीजर्स डिफाइन हुए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। प्रोसीजर्स को फॉलो करके भी एहतजाज हो सकता है। अच्छा, ये तो वैसे भी एक सियासी एहतजाज था, चंदा जमा करने की मुहिम होती है, माफ़ कीजिएगा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि गजा को तो बेचा जा रहा है, मतलब गजा की तो प्रोडक्ट बन गई है। गजा एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सियासी जमातें भी मुतहर्रिक हैं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में मशरूबात बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो उन्होंने गजा के क्राइसिस को इस तरह से कैश किया है कि उनके अरबों खरबों की सेल खड़ी हो गई उनकी, सिर्फ इस बुनियाद पे कि बैरून मुल्क या अंग्रेजी नामों वाली मशरूबात का बाइकाट कर दो, क्योंकि उनके मुताबिक इस कंपनी की मिल्कियत जो है वो इजराइल को जा रही है। तो उन्होंने जनाब सूफी वालों ने KFC का मुकाबले में प्रोडक्ट खड़ी कर दी और करोड़ों अरबों की सेल कर ली। इसी तरह पेप्सी और कोका कोला के मुकाबले पे जो है वो पाकोला ने अपनी प्रोडक्ट खड़ी कर दी, या गोरमे ने अपनी प्रोडक्ट खड़ी कर दी और करोड़ों अरबों रुपए कमा ली। अच्छा, मुझे एतराज कोई नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ एक पाकिस्तानी लोगों के माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि शऊरी तौर पर पसमानदा हैं, कमज़ोर हैं,
اور بآسانی ادھر ادھر کی جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بآسانی ہم جو ہے یقین کر لیتے ہیں، تو بیچارے نقصان بھی زیادہ اٹھاتے ہیں۔ باشعور آدمی جس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ کوئی بھی بات سامنے آتی ہے یا کوئی بھی مطالبہ یا کوئی بھی بیانیہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی اپنی عقل بھی اپلائی کر کے دیکھتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر جو اسے سمجھ میں آتا ہے اس کو اس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے۔ تو اب یہ سینیٹر مشتاق صاحب ظاہر ہے ان کی ٹینیور پورا ہو رہا تھا، کلوزنگ ہو رہی تھی، ان کی ہو گئی، سینٹ سے ریٹائر ہو گئے وہ، اور اب دوبارہ سینٹ میں آنے کا فی الحال ان کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی جماعت کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ تو جاتے جاتے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک فیئر ویل ان کا ڈیو تھا، تو وہ انہوں نے اس کو اپنے ایک فیئر ویل کے طور پر کر لیا۔ آپ یہ بہت آسان ہوتا ہے، دیکھیں اگر میں چاہوں کہ میرے اوپر دو ایک پولیس کے پرچے ہو جائیں اور میں خبروں میں آ جاؤں، تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اسلام آباد میں مجھے کس طرح سے جا کے قانون توڑنا ہے، تو میں اس طریقے سے جا کے قانون کی وائلیشن کروں گا، میرے اوپر پرچے بھی کٹ جائیں گے، خبر بھی بن جائے گی۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو سارے 360 ویو دکھا رہا ہوں اس سارے معاملے کا، تو کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، کون تھا اور کس نے کیا کیا، تو اس لیے میں بہت باریکی سے کسی کے اوپر پن لگا کے بات نہیں کر سکتا کہ اس وجہ سے یہ پرچے کٹے، لیکن میں نے عمومی طور پر آپ کو تصویر کا رخ دکھا دیا ہے کہ جی اگر ایک آدمی سینٹ سے فارغ ہو رہا ہے اور اس کو دوبارہ سینٹ میں آنے کا موقع نہیں ہے تو اس کو اپنی فیئر ویل پارٹی بھی کرنی ہے۔ اسی طرح سے یعنی اگر کسی کو چندہ جمع کرنا ہے تو اس کو مظلومیت کا سہارا بھی چاہیے۔ ان سب چیزوں کے لیے خبر کا بننا ضروری ہے، اور خبر بننے کے لیے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہونا ضروری ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو پرچہ بھی کٹتا ہے، اور پرچہ کٹتا ہے تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ انگریڈینٹس پورے ہو جاتے ہیں، 12 مسالے پورے ہو جاتے ہیں تو چاٹ میں ذائقہ بھی پورا آ جاتا ہے۔ مجھے کہنا بالکل نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں جس طرح فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی مظالم پر لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہیں، کسی نے سیاست کی دکان چمکائی ہے، کسی نے کولڈ ڈرنک بنانے کی دکان چمکائی ہے، کسی نے چکن بروز بنانے کی دکان چمکائی ہے، تو ایسے میں ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر کسی کا خون جو ہے وہ بھی بک رہا ہے، اور اس کی ایون وہ جو رومال، یہ جو فلسطینیوں کا رومال ہوتا ہے نا گلے میں پہننے والا، مجھے اس کا ایگزیکٹلی نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ بک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی جو کپڑا بنا کے بیچنے والی انڈسٹری ہے ان کا دھندا لگا ہوا ہے، وہ رومال بنا کے بیچ رہے ہیں لوگ، فلسطینی رومال اپنے گلے میں ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ اچھا، مجھے لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ڈالیں جی، پورے آپ فلسطینی لباس پہنیں سر سے پیر تک، اور میں خود فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کے اوپر سخت موقف رکھتا ہوں، اور میں خود مذمت کرتا ہوں اسرائیل کی کہ وہ کس طرح سے فلسطینیوں پہ مظالم کر رہے ہیں، اور نہ صرف اسرائیل کی بلکہ جہاں جہاں انسانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں ان سب ظالموں کی میں مذمت کرتا ہوں۔ تو لیکن وہ فلسطینی جو پروڈکٹ بنی ہوئی ہے غزہ اور فلسطین، اس سے جو لوگ کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو جا کر آپ دیکھیں کہ وہ جس کے نام پہ پیسے کما رہے ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، یا ان کے کاز کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو وہ ہوگی ایک اچھی انویسٹیگیٹو جرنلزم۔ اس میں صحیح پتہ چلے گا کہ جی صوفی بناسپتی والے جو ہیں انہوں نے کشمیر میں کتنے جہاز بھیج دیے، انہوں نے وہاں کتنے جہاز بھیج دیے غزہ میں امداد کے، یہاں انہوں نے اپنے پروڈکٹ تو چلا دی، KFC کا پٹا تو بٹھا دیا انہوں نے۔ اسی طرح میک ڈونلڈ کی دکان کو بند کر کے گورمے والوں نے اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں بھیج دیے ہیں۔ تو اب گورمے والے جو ہیں وہ اس پروفٹ میکنگ سے غزہ کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ سوال کا جواب میں بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی بتائے کہ کیا کیا ہے انہوں نے، تو ہم اپریشیٹ کریں گے ان کو، اگر ان کا کام اچھا ثابت ہوگا تو اس کی ہم تعریف کریں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام اس سارے معاملے میں جتنی آسانی سے، جتنی جلدی اور جتنی مستقل بنیادوں پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سادہ لوگ ہیں ہمارے، جو بڑی آسانی سے ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کے اس میں آ کے اور اپنی وقت اور اپنی توانائی اور بلکہ اپنی جان مال اور پیسہ تک سب جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا کا ہر ملک، دنیا کا ہر مکار سسٹم جو ہے وہ یہاں آ کے اپنا الو سیدھا کر کے اور یہاں کے عوام کو بیوقوف بنا کے یہاں سے جا چکا ہے۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہے، ہماری سادہ لوہی جو ہے وہی ہماری پسماندگی کی شاید سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وارث رضا صاحب، آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا؟ یہ غزہ والا معاملہ جو ہے، اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا اور مقدمات درج کر دیے گئے وہاں پہ احتجاج کرنے والے مظاہرین پہ۔
دیکھیں حمزہ، بات یہ ہے کہ ظلم کہیں بھی ہو اور کسی بھی جگہ ہو، چاہے وہ دیہات میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، قصبے میں ہو، ملک میں ہو، ملک سے باہر ہو، یا بین الاقوامی سطح پر، ظلم کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ظلم کو جو ہے نا، اس کی تفہیم جو ہے نا، آپ نے اپنے اپنے طور سے، اگر کوئی حضرات یا کوئی پارٹی اپنے اپنے طور سے ظلم کی تشریح کرنا چاہتی ہے تو اس کا تو میرے پاس کوئی راز نہیں، لیکن ظلم جو ہے نا وہ بنیادی طور سے عوام سے اس کا حق چھیننے کا جو ہے وہ ایک شاخسانہ ہوتا ہے، یا کسی سے بھی اس کا حق چھین لینے کا ایک جو ہے نا وجہ ہوتی ہے۔ تو وہ حق کیا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا چاہیے، پھر یہ کہ حق، دیکھیے پاکستان میں یہ بہت زیادہ، میرے خیال میں کچھ ہم لاقانونیت کے زیادہ شکار ہو گئے، کیونکہ میں خود ایک پولیٹیکل فرد رہا ہوں اور بہت ایکٹیولی میں نے پارٹ پلے کیا ہے، اور مزاحمت اور ہڑتالوں کا ہم نے ہڑتالیں بھی کیے ہیں، مظاہرے بھی کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مظاہرے جو ہے نا بنیادی طور سے، آپ مجھے ایک بات بتائیں حمزہ، کہ آپ نے پی ٹی آئی کا، جماعت اسلامی کا، یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں، ایون کہ بلوچ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا یعنی وہ مولانا صاحب ہیں وہ ہیں، یا پیپلز پارٹی ہے، یا نواز شریف ہیں، آپ مجھے ایک ڈیمونسٹریشن دکھا دیجئے کہ 2016 سے تمام 2016 کہہ رہا ہوں، سوری، 2022 سے تمام کے تمام جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ظلم ہو گیا ملک میں، جو ہے وہ لاقانونیت بڑھ گئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر جو ہے نا افطار پڑ گئی ہے، اس قسم کی باتیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں۔ آپ، میرا سیدھا اور بہت سادہ سا سوال ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے آج تک مہنگائی پر، عوام کے ظلم، عوام پر جو حکومت کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، یا آئی ایم ایف کے خلاف جو کسی نے ڈیمونسٹریشن کیا ہو، یا مہنگائی یعنی پیٹرول بڑھ رہا ہے اس کے خلاف کوئی ڈیمونسٹریشن کیا ہو، یا لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی ڈیمونسٹریشن کیا ہو، یا ان کو یعنی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے اس کے خلاف کوئی ڈیمونسٹریشن کیا ہو، لوگوں کو اپنے اداروں میں تنخواہیں نہیں مل رہی ان کے خلاف کوئی ڈیمونسٹریشن کیا ہو۔ بات یہ ہے کہ ڈیمونسٹریشن کا مقصد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے چند مفادات کی آڑ میں اور آپ اپنی شہرت حاصل کریں، یا آپ اپنے جو ہے نا گریڈنگ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک ہوتا ہے، پاکستان میں یہ بہت زیادہ میرے خیال میں سلسلہ چل نکلا ہے کہ ہم قانون کو جو ہے، جو کہ اس میں اشرافیہ کا اور پولیٹیکل جماعتیں جو ہمارے ہاں رہی ہیں ان کی کمزوریاں ہیں کہ قانون پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ بات یہ ہے کہ دفعہ 144 جب لگی ہے، اور دفعہ 144 کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ غزہ کے لیے تو آپ مرے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ ایک ہفتے کے اندر تواتر سے چوتھا یا پانچواں دہشت گردی کا حملہ ہے۔ پی ٹی آئی تو کبھی دہشت گردی کے خلاف بات نہیں کرتی، جماعت اسلامی تو کبھی دہشت گردی یا طالبان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ڈیمونسٹریشن نکالتے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف لانگ مارچ کرتے؟ کیوں نہیں ان کے خلاف جگہ جگہ ہڑتالیں اور مظاہرے اور دھرنے کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عوام پر، یہاں کی عوام پر جو غزہ سے زیادہ ہو رہا ہے، دیکھیے میری بات سنیے، جو مر جاتا ہے نا اس کی اتنی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ یہاں جو زندہ مر رہے ہیں، یا جو زندہ لاغر ہیں، یا جو زندہ جو نا موت کے منہ میں جا چکے، ان زندوں کے لیے پولیٹیکل پارٹیز، یہ جماعت اسلامی، یہ پی ٹی آئی جو خود طالبان کے پروردہ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آج 2 حملے ہوئے چائنیز پر ہوئے، چائنیز پر، یعنی آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟
اب کبھی کوئی پولیٹیکل جماعت، میں کہہ رہا ہوں تمام پولیٹیکل جماعت کھڑے ہو کر اور ایک پورے پاکستان میں کال دیں کہ آج سے طالبان اور طالبان کی حمایت میں جو بھی افراد آئیں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس وقت تک دھرنا دیے رکھیں جب تک کہ ان تمام افراد کو جو کہ ہمارے عوام کو دہشت گردی میں مبتلا کر رہے ہیں، ہمارے عوام کو مار رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے نا، غزہ پر تو آپ کو بڑا افسوس ہے، آپ کو یہ جو آئے دن ہمارے یہاں بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ جو دہشت گرد آ کے مار رہے ہیں، اس پر کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کر رہے آپ؟ یہ منافقتیں نہ کریں، خدا را للہ یہ منافقتیں نہ کریں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کوئی خوشحالی نصیب ہو، پاکستان کے عوام کو امن نصیب ہو، تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، دہشت گردی کے خلاف ڈیمونسٹریشن کریں، دہشت گردی کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائیں، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں، اور جو کہ زندہ ہے لیکن مرے ہوئے عوام ہے ان کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ پہنچ گئے غزہ میں، چونکہ وہاں پر جو ہے نا آپ کا جو ہے نا فہم ہو رہا ہے، آپ کو گریڈنگ ہو رہی ہے، تو بھائی یہ گریڈنگ کے لیے پاکستان نہیں بنا، اور پاکستان میں قانون پر حکمرانی ہونی چاہیے، ہر صورت ہونی چاہیے. یہ بگاڑ آیا ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر یعنی آپ 30 تاریخ کو جو ہے نا بڑے تڑپ رہے ہیں، 23 تاریخ کو بڑے تڑپ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جناب ہمیں یوم پاکستان پر جو ہے نا جمہوریہ پاکستان پر جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اور بھائی دہشت گردی کر کے ہمارے جوانوں کو مار رہے ہیں، ہمارے عوام کو مار رہے ہیں، ہمارے چینی انجینئرز کو مار رہے ہیں، ہمارے ہمسایہ سے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، ان کے خلاف آپ کی طرف نہیں اٹھتے اور ان کے خلاف آپ کوئی جلسہ نہیں کرتے. کیونکہ وہ آپ ان کے پالے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کے سہولت کار ہیں. جماعت اسلامی بھی سہولت کار ہے طالبان کی، اور پی ٹی آئی بھی سہولت کار ہے طالبان کی. ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے ڈیمونسٹریشن؟ کریں نا ان کے خلاف ڈیمونسٹریشن. میرا عوام مر رہا ہے، میرے ہمسائے ممالک کے لوگ مر رہے ہیں، میرے ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میرا جوان مر رہے ہیں، میرے کرنل مر رہے ہیں، میرے کیپٹن مر رہے ہیں، ان کو یعنی ان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. آپ کو غزہ کی پڑی ہوئی ہے، یہ ملک جو غزہ بنا ہوا ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ بتائیے نا، اس کو کون سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے وارث رضا صاحب اور سفینہ خان صاحب، ایکسپرٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ غزہ کے حوالے سے اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا اور اس پہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے مقدمات درج کیے گئے، اس پہ نقطہ نظر جانا آپ نے ہمارے ایکسپرٹ پینل کا. ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے کہا، اور اس میں جو حملہ ہوا ہے بیشام میں چینی باشندوں پہ، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے سراج الحق صاحب جو ہیں امیر جماعت اسلامی، ان کی جانب سے بیانات آئے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام سے پہلے بات کی جا رہی تھی غزہ میں جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ بربریت جاری تھی اسرائیل کی جانب سے، اور اس پہ اسلام آباد میں جو ہے وہ احتجاج کیا گیا اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے مقدمات درج کیے گئے. اور اب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب انہوں نے ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ کب تک جو ہے وہ اسی طرح سے قرضوں پہ زندگی گزاری جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ ہم کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو بھی اگلے کہتے ہیں کہ ان کی بغل میں کہیں نہ کہیں کشکول چھپا ہوگا. اور استحکام کے لیے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے اور قرضے لے کر تنخواہیں ادا کر رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں منفرد جو ہے ٹیکس پالیسی اپنانی چاہیے. اور اسی پہ سراج الحق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے پاس آئی ایم ایف کی غلامی کے علاوہ کوئی بھی پلان موجود نہیں ہے. رضا سید صاحب، کیا کہیں گے ان تمام تر جو معاملات کے حوالے سے؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی اس چیز پہ ہیں کہ ابھی بھی ہمیں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگنے ہی آئے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک پولیٹیکل بیان ہی ہے، اگر دیکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ دنیا کے اس وقت کم سے کم 50 سے زائد ملک ہیں جو آئی ایم ایف پروگرام سے باقاعدہ منسلک ہیں، رقم لیتے ہیں، یعنی اسی طرح کے جیسے پاکستان نے لی. اب کیا وہ 50 کے 50 ملک یا 50 سے زیادہ ہیں، انفیکٹ 50 سے زیادہ ہیں، میرے پاس ایگزیکٹ اس وقت نمبر نہیں ہے، کل میں آپ کو نمبر کنفرم کر کے بتا دوں گا. تو اگر ان ملکوں کی جو آئی ایم ایف پروگرام سے قرضہ لے کر اپنی معیشت کو سنبھال رہے ہیں
اگر ان ملکوں کی حکومتوں کو یا ان ملکوں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا پارلیمان ہے یا جو میڈیا ہے، اگر ان کا آپ جائزہ لیں، ان کو آپ ایگزامن کریں، تو وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں عام طور سے. مطلب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک پولیٹیکل، میں اس کو کیا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں میں، ایسا کہ جس سے معنی بھی کنوے ہو جائے اور کوئی غلط تاثر بھی نہ جائے. ہم لوگ، میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں جو پالیٹکس ہے نا، وہ لوگوں کے دماغوں کو چڑھ گئی ہے، لوگوں کے دماغوں کو چڑھ گئی ہے سیاست. یعنی ہم اتنا زیادہ ہر چیز کو نا امیدی، مایوسی اور منفی اس کا ہم نے وہ دینا شروع کر دیا ہے کہ اس کے اثر جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیول کے بیانات میں بھی ہو رہا ہے. مطلب میں شہباز شریف صاحب پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ سے پاکستان کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. پاکستان کے عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے مسائل سے ان کو باہر لے کر کامیابی سے نکل کے آئیں گے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے ایسے فضول اور بیکار قسم کے موضوعات پر 2 جملے بولنے کا بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس. اگر کوئی آپ کے منہ میں یہ الفاظ لا کے ڈالنے کی بھی کوشش کرے تو آپ کو اس کو اگنور کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، اس کی تنبیہ کر دینی چاہیے کہ آپ یہ اس طرح کے فالتو بیکار کی باتیں نہ کریں. اب جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، ملک کا حکومت کا جو سربراہ ہے نا، وہ ہیڈ آف دا فیملی کی طرح ہوتا ہے. اب ایک گھر کا ہیڈ آف دا فیملی ماں ہو یا باپ ہو یا دادا ہو یا چاچا ہو، جو بھی آپ کے گھر کا بڑا ہوتا ہے، اگر وہ مایوسی پر مبنی گفتگو گھر میں شروع کر دے، اس سے قطع نظر کہ حالات جیسے بھی ہوں گھر کے، لیکن اگر وہ گھر میں سب کے سامنے بیٹھ کے مایوسی پر مبنی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ سب کے سب ڈیمورلائز ہو جائیں گے، سب ڈیمورلائز ہو جائیں گے، اور سب لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور ہر فرد جو ہے وہ اسکیپ کا راستہ ڈھونڈے گا. چھوٹی عمر کا نوجوان ہوگا تو سوچے گا بھائی میں تو بھاگ ہی جاؤں اس گھر سے، تو اچھا ہے، اس گھر میں تو قرضہ ہی چڑھا ہوا ہے، اس گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی کے لالے پڑے ہوئے، تو میں تو جان چھڑا کے بھاگ جاؤں یہاں سے اپنی، یعنی ملک سے باہر نکل جاؤں. پاکستانی نوجوان یہ سوچے گا کہ اس جنجال پورے سے بہتر ہے کہ میں دبئی چلا جاؤں یا میں سعودی چلا جاؤں، یا اگر اس کے پاس تعلیم ہے اور اس کے پاس قابلیت ہے تو وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف نکل جائے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا وزیر اعظم کے لیول پہ زیب نہیں دیتا. شہباز شریف صاحب کے منہ میں یہ جملے جو بھی ڈلوا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میڈیا کے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے سوالات ان کے سامنے رکھے ہوں گے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہنے پر مجبور ہو گئے. لیکن شہباز صاحب پلیز، یہ آپ کا جو منصب ہے نا، اس منصب کا تقاضا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس قسم کے جو بہت ہی مایوسانہ گفتگو کرنے والے یا نیگیٹو گفتگو کرنے والے سوالات ہیں نا، ان کو نہ لیا کریں پلیز. آپ ان کو یعنی ان کو لرن ٹو اگنور دیم، ان کو اگنور کرنے کا طریقہ اختیار کریں اور یہ باتیں نہ کریں. یہ بیکاری اور یہ باتیں، اگر کوئی سستا قسم کا یوٹیوبر اگر یہ باتیں کر رہا ہو نا بیٹھ کے یوٹیوب پہ، تو آپ کہیں گے کہ چلو بھائی یہ یوٹیوبر ہے، ویوز لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں مایوسی پھیلا رہے ہیں. لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم جو کہ منتخب ہو کے آنے کا دعوے دار ہے، وہ اسے ٹھیک کریں بھائی، ٹھیک کریں وزیر اعظم صاحب، آپ ملک کے حالات کو ٹھیک کریں. آپ ایسے بیانات نہ دیں پلیز. ایسے بیانات سننے کے لیے ہمارے اندر وی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس فرام دا سیٹ آف پرائم منسٹر. یہ کوئی روٹھا ہوا یوٹیوبر اگر اس طرح کی باتیں کر رہا ہوگا نا، تو وہ پھر بھی قابل فہم ہوگا کہ چلو بھائی اس کی پسند کا آدمی جیل میں بند ہے، یہ اس لیے ایسی دکھ بھری باتیں کر رہا ہے. آپ کا کون جیل میں بند ہے وزیر اعظم صاحب؟ پلیز نہ کریں ایسی باتیں پلیز. اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ. وارث رضا صاحب، وارث صاحب، آپ اس بیانات کو، اس طرح کے جو بیانات ہیں نا امیدی ظاہر کرنے والے، عوام جو ہیں وہ توقعات اور امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح کے اگر بیانات دیتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیسا اثر پڑنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کا مکمل جواب تو رضا صاحب نے دے دیا ہے، اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ دیکھیے وزیر اعظم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو منتخب بھی وہ کہتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں ووٹوں سے آیا ہوں. تو عوام کو جو ہے وہ امید دلائی جاتی ہے، چاہے کتنے ہی برے حالات ہوں ملک کے یا اکنامک کے یا سیاست. لیکن ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے
اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام میں امید پیدا کرے، اور اس میں جو ہے وہ نا امیدی کی جو کرنیں فرض کیا کہ کہیں نہ کہیں سے پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے ختم کرنے کا وہ سبب بنے۔ اور دیکھیے نا، اس وقت ملک جو ہے وہ اقتصادی طور سے زبوں کی طرف ہے، سیاسی طور سے افراتفری ہے، اور جو ہے دہشت گردی۔ ابھی رضا صاحب بات کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ابھی ایک تیسرا دھماکہ ہوا، ابھی تیسرا دھماکہ ہوا ہے بلدیہ ٹاؤن میں، کراچی میں، تو اور خودگرد بمبار نے دھماکہ کیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، عوام کو دہشت گرد مار رہے ہیں، عوام کو مہنگائی مار رہی ہے، عوام کو IMF کے قرضے مار رہے ہیں، عوام کو سیاست کی بے ترتیبی مار رہی ہے، سیاست کی افراتفری مار رہی ہے، عوام کو جو ہے نا معاشی جو ہے نا بدحالی مار رہی ہے۔ آپ جو ہے کہ اسٹیٹمنٹ کی حیثیت سے آپ اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام میں ہوپ پیدا کریں، عوام میں امید پیدا کریں، اور اگر کہیں نہ کہیں سے عوام میں نا امیدی کی کوئی کرن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ملک دشمن یا عوام دشمن یا جمہوریت دشمن یا سیاست دشمن، اس کا آپ کو سدباب کرنا ہے، عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگے، اور شاید کہ ان کا یہ بیانیہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے طور سے ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جناب چونکہ آپ حقائق بیان کر رہے ہیں لہذا حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حقائق عوام کے سامنے نہیں رکھے جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ حقائق کو رکھنے کا طریقہ کار مایوسانہ نہیں ہونا چاہیے۔ حقائق بالکل آپ رکھیں سامنے، لیکن اس حقائق رکھنے کے دوران جو ہے نا کہیں سے آپ کے کسی بھی لہجے سے، کسی گفتگو سے یہ آیا نہ ہو کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر مایوسی پھیلانی ہے تو ٹھیک ہے، میں تو بہت ہی سخت الفاظ ہے میرے لیے کہ بھائی آپ منصب چھوڑ دیں، آپ کاہے کے منتخب نمائندے، آپ کاہے کے منتخب وزیر اعظم ہیں؟ جب منتخب وزیر اعظم یا منتخب صدر یا اور اداروں کے افراد عوام کو یہ کہتے رہے کہ طفل تسلیاں دیتے رہے، تو بھائی آپ کس کام کے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے جمع ہونے والے فنڈز جو ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ادارے ناکارہ ہیں، آپ کی مشینری ناکارہ ہے، آپ کا یعنی انتظامیہ ناکارہ ہے، تو بھائی تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے۔ عوام آپ کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ کسی امید پر نہیں ہے، تو آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اسی حالت میں رہے گی۔ تو یہ امید پیدا کرنے کے لیے جو آپ یہ ڈرامہ کرتے ہیں انتخابات کا، منتخب ہو کے آتے ہیں اور پھر آنے کے بعد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ شدید ایک ڈپریس قسم کے فرد کا اسٹیٹمنٹ ہے، جو کہ کم از کم وزیر اعظم کے شایان نشان قطعی نہیں۔ ٹھیک ہے رضا صاحب، جس طرح سے ابھی وارث صاحب نے بتایا کہ یہ ابھی ایک اور تیسرا دھماکہ بھی آج کے دن میں ہی ہو گیا، اور اسی طرح سے یہ بشاب میں بھی جو ہے وہ چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا، اور سی پیک کے حوالے سے بھی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جو ہے یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے دہشت گردی جو ہے نا وہ ایک صنعت ہے، بڑی عجیب لگے گی آپ کو میری یہ بات، لیکن آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ دہشت گردی ایک صنعت ہے، اور اس مطلب یہ اس طرح سے صنعت نہیں ہے آرگنائز، یہ میں ظاہر تنزیہ انداز میں یہ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ دہشت گردی ایک پروفیٹیبل کاروبار ہے۔ دہشت گردی کرنے والے جو لوگ ہیں پہلے زمانے میں، آج سے 25-50 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال پہلے کے زمانے میں تاثر یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی انقلابی تحریک ہے، اور وہ انقلابی تحریک اپنے عوامی مفاد کے حصول کے لیے جو ہے سڑکوں پہ آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں اگر کہیں کوئی کلیش ہو جائے یعنی ریاستی قوتوں سے ان کا، تو وہ ایک جھگڑا، ایک فساد یا ایک دنگل یا ایک بلوا، ایک رائٹنگ سچویشن ہوتی ہے۔ یہ 70 سال 100 سال پرانا کانسیپٹ تھا
سیاسی عمل کے اندر تشدد کے آنے کا. لیکن اب ایوالو کر رہی ہیں نا چیزیں بہت تیزی سے. اب ہو یہ گیا ہے کہ اب دہشت گرد جو ہیں وہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنی خدمات کے ساتھ دستیاب ہوتے ہیں. اگر ملک میں کوئی خاص صورتحال ہے اور اس خاص صورتحال، ابھی غور سے سنیے گا میری بات کو، یہ میں آپ کے سامنے ایک پوری تھیوری پیش کر رہا ہوں، ایک پورا کانٹیکسٹ پیش کر رہا ہوں کہ ملک میں خاص صورتحال ہے. اس خاص صورتحال کے اندر جو سیاسی مقاصد ہیں ان کا حصول پارلیمان کے ذریعے نہیں ہو پا رہا، یا سیاسی مقاصد کا حصول عدالتوں کے ذریعے نہیں ہو پا رہا. تو آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر طاقتور ہیں، اور اگر آپ کے مراسم ہیں، اور اگر آپ کے ماضی کے روابط موجود ہیں، تو آپ مدد مانگ سکتے ہیں ایسے عناصر سے کہ جو براہ راست دہشت گردی کرتے ہیں سیدھے سیدھے. اصل میں دیکھیں، اصل ہے ڈی اسٹیبلائز، ریاست کو کرو ڈی اسٹیبلائز. اور ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میرا دوست جیل میں بند ہے اور میں اس کو جیل سے چھڑوانا چاہتا ہوں. اچھا، پھنسا ہوا ایسے مقدمات میں ہے کہ عدالت سے تو ریلیف مل نہیں رہا اس کو. اچھا، پارلیمان کے اندر بھی میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں وہاں پر کوئی ایسی تحریک چلا سکوں کہ جس کے نتیجے میں میرے دوست کو جیل سے آزادی مل جائے. تو پھر میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں، میں کہیں سے لابینگ کرتا ہوں، پھر میں امریکہ میں لابی چلاتا ہوں. امریکی کانگریس مینز جو ہیں 70-80 کانگریس مین کے اوپر ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے ان سے کوئی بیان دلواتا ہوں، ان سے کوئی میٹنگ کروا لیتا ہوں، ان سے کوئی پریس ریلیز نکلوا دیتا ہوں. اسی طرح سے اگر میرے کسی ہمدرد یا کسی سابق دوست کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کے اشارے کے اوپر دہشت گردوں کی فیکٹریاں متحرک ہو سکتی ہیں، تو میں ان سے بھی مدد مانگتا ہوں. انہیں کہتا ہوں باس آپ بھی ذرا 2-4 پٹاخے چلوائیے تاکہ تھوڑا ریاست پہ پریشر آئے. ریاست پہ پریشر آئے گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا لاڈلا دوست جو ہے وہ جیل سے باہر نکل آئے گا. یہ ہیں موٹیوز. میں موٹیوز پہ بات کر رہا ہوں، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، میں صرف آپ کے سامنے موٹیوز رکھ رہا ہوں کہ ایسا ماحول اگر بنتا ہے کسی جگہ پہ تو پھر اس ماحول کو کیش کروانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی میز پہ بیٹھنے کی بات کر سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھ کے کچھ لو اور کچھ دو کی بات کر سکتا ہے. اور کیا پرپز ہے بھائی، اور کیا مقصد ہے اس کے علاوہ؟ کیوں بم پھٹ گیا بلدیہ ٹاؤن میں؟ کیوں چائنیز انجینئروں کو مار دیا؟ کیوں بشام میں گاڑی گھس گئی چائنیز قافلے کے اندر؟ ٹھیک، کیوں وہاں پر بلوچستان میں کیوں اٹیمپٹ ہو گئی؟ کیا مقصد ہے؟ ہم کسی سے جنگ لڑ رہے ہیں کیا؟ ہم کسی کے ملک میں گھسے ہوئے ہیں کیا؟ پاکستانی فوج نے کسی ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے کیا؟ کشمیر پہ بھائی انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم نے قبضہ نہیں کیا ہوا. تو ہم نے تو کسی کی بھینس چوری نہیں کی، ہم نے تو کسی کی مرغی نہیں چورائی. تو اگر ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس کے جو مقاصد ہیں وہ کم از کم ہماری کسی فوجی پالیسی کا رد عمل تو نہیں ہے، یہ ہماری کسی خارجہ پالیسی کا رد عمل تو نہیں ہے، معاف کیجیے گا. پھر تو یہ کوئی داخلی مسئلہ ہی نظر آتا ہے. وہ اندرونی جو مسائل ہیں ہمارے ملک کے، جو سیاسی مسائل ہیں، انہی کو شاید کوئی لیوریج کرنے کے لیے اس قسم کی ہوا دے رہا ہے سچویشن کو. یہ ایک پہلو ہے اس کا، پتہ نہیں وارث صاحب ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے اس سے. ٹھیک ہے وارث صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ رضا صاحب نے یہ جو جس طرف اشارہ کیا ہے، آپ منون اس سے جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں؟ کیا نقطہ نظر ہوگا آپ کا؟ میں بالکل 100% رضا صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ اصل میں دیکھیے، رضا صاحب تو نام نہیں لیں گے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیے یہ 3.5 سال جو ہے نا، پاکستان کے اوپر کوئی ایسا عذاب آیا ہے. 3.5 سال. ایک صاحب جو ہیں طالبان خان جن کا نام تھا، جن کی تربیت جو ہے نا جنرل گل حمید نے کی تھی، انہوں نے جو ہے نا وہ جو تربیت کی تھی، اس تربیت کا شاخسانہ آپ کو طالبان نظر آتے ہیں. اور وہ تو بڑے فخریہ کہتے تھے کہ طالبان جو ہے وہ ہمیں امریکہ کو ہرانے کے لیے ہم طالبان کی مدد کریں گے اور طالبان کو استعمال کریں گے. آج ملک انہی کے شاگرد خاص جن کا نام عمران خان ہے، عمران خان اور ایک سابق ISI کے سربراہ، ان سے کوئی پوچھے کہ یہ اتنے ذوق و شوق سے 3.5 سال میں آپ جو 35 اور 5,000 اور 35,000 فیملیز جو یہاں لے کے آئے ہیں، وہ کاہے کے لیے لائے ہیں؟
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صنعتی وہ بالکل صنعت ہے اور وہ اس صنعت کو استعمال کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل درکار ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس جو ہے نا دہشت گردی کے ایلیمنٹس ان کا ڈائریکٹ، میں بہت واضح طور سے کہہ رہا ہوں، ان کا ڈائریکٹ رابطہ 804 کے قیدی اور چکوال سے جڑتا ہے. لہذا ریاست کو، جیسا کہ ریاست نے دفعہ 144 لگا رکھے ڈیمونسٹریشن پر، ریاست کو قوانین ایسے بنانے چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے، اور یہی ہے ان کے پیچھے. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک، ختم ہونے سے میرے مراد کہ سیاسی طور سے ختم ہونا، یعنی میں کسی کے جان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور سے یا سماجی طور سے جب تک ان کا قلع کما نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان دہشت گردی کے افریت سے آزاد نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے وارث صاحب، بہت شکریہ آپ کا. رضا سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام تر جو گفتگو کی غزہ کے حوالے سے مقدمات درج کیے گئے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، ان پہ بھی نقطہ نظر جانا اپنے ایکسپرٹ پینل کا ہمارا، اور دوسرا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو بیانات نا امیدی کے اور مایوسی کے بیانات جو سامنے آئے، اس پہ بھی نقطہ نظر جانا. اور تیسرا جو ہے یہ حملے، دہشت گردی کے حملے جو ہو رہے ہیں، اس پہ ریاست پاکستان سیکیورٹی اداروں کو، تمام محافظوں کو اس پہ جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، اور یہ کس وجہ سے کیے جا رہے ہیں، کس بنا پہ جو ہے یہ کس ایما پہ کیے جا رہے ہیں، یہ بھی کھوج نکالنی پڑے گی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.